स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं हम लोग आज के लेटेस्ट व्लॉग की। और आपको पता है कि ये व्लॉग किसका आया है। मेरे साथ है मेरे को होस्ट, और को होस्ट जो हैं वो कुछ नाराज़ हैं मुझसे। कहते हैं मैं छोड़ना चाहता हूँ ये नगरी, ये काम, ये दास्तान। तो मैंने कहा दास्तान गोई तो हमारा काम है। अगर आप छोड़ के जाना चाहते हैं तो आपको सुनने वाले कितने मायूस होंगे, क्योंकि बहुत से लोग इनकी आवाज़ से मुतासर हैं। तो हो सकता है ये हमारे को होस्ट आज आखिरी बार हमारे साथ हो, तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए सुन लीजिए। ये लीजिए। जी, सबको सलाम, आदाब, नमस्ते। कैसे हैं सब? तो जी, सब अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी दोस्त पूछ भी रहे थे, तो उन सब का बहुत शुक्रिया जो अक्सर हमें याद करते हैं। तो हम उनको बहुत उनके लिए दुआ करते हैं ताकि वो उनकी सेहत सलामती के लिए। और आप कैसे हैं? तो अभी देखते हैं दुनिया चलती है, कैसा होता है आने वाले दौर में। वक्त बदलता भी है, हालात बदलते हैं, और वो क्या कहते हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ें बदल जाती हैं। जज्बात बदलते हैं। तो जी, आप शुरू कीजिए। हाँ, आज का टॉपिक तो बड़ा अजीब सा, खुश्क सा था थोड़ा सा। तो मैंने इनसे कहा कि मैं कहा यार ये कितना खुश्क सा है, ये ले ले, ये है, ये आ गया, मामू आ गए जी, मामू के लिए ऐसे, मामू 2 गिफ्ट ले हैं, ये ले। तो गुटके ने कोशिश भी शायद की है काफ़ी कि ऐसे ऐसे खुश हो, तो मेरा उसने तो कोई अहमियत उसको दी नहीं। बिल्कुल गौर किया आपने? शुएब ने तो बिल्कुल शोएब और उसका इंटरेक्शन हमेशा कम ही होता है। हाँ, तो वो बिल्कुल इसके आया और उसने आके मेरा कोई ख़ास बात नहीं की और वो चला गया ये ले। अच्छा, एक पॉइंट जो नेहा के व्लॉग में सबने सुन ही लिया है कि इनकी जो चुम्मी जान है, इनकी नंद के हस्बैंड की डेथ हुई है ईद से पहले। और इन लोगों ने उसका कोई ज़िक्र भी नहीं किया, कोई बात भी नहीं की। मतलब होता है ना कि ख़ानदान में किसी की डेथ हो जाए तो नॉर्मली वो फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करते, लेकिन इनको छोड़ दो भाई, इनके घर में तो कैंसर हो तो भी ये लोग अकीके कर लेते, सब कुछ कर लेते। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज भी नहीं किया कि उनके घर में कोई हादसा हुआ है या कोई डेथ हुई है। बिकॉज़ देखो, लक्ष्मी आनी चाहिए, छन 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 छन। तो लक्ष्मी की बात करें हम तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लक्ष्मी होती है। ये आपको थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा शायद इस बात से ना, कि ये मुझे आमिर ने भी कई दफ़ा बताया कि ये किसी शादी में जो कोई गरीब होता है या कोई इस लायक नहीं होता बेचारा, महदूद उसकी आमदनी सिस्टम होता है, तो वो ये वहाँ पे भी नहीं जाते, अपने अजीज़ों को भी नहीं मिलते, और कोई खुशी गमी पे ये नहीं जाते। तो इन लोगों का ये शुरू से ही इनकी आदत है कि ये लोग ऐसी जगह पे नहीं जाते, क्योंकि इनका अब स्टेटस बदल चुका है और इनको वही लोग चाहिए जो इनकी सपोर्ट करें, जो इनके आगे। देखिए, जब इंसान के पास पैसा आ जाता है ना, तो सबसे पहले उसका घमंडी ये होता है कि सब मेरे नीचे हैं, और हम जो फरमाएं, हम जो कहें, हम जो सोचें, और हम किसी को कुछ भी कहें, कोई आगे से बोलने वाला ना हो। ये कुछ ऐसे कम ज़र्फ़ लोग, इनको मैं बोलूँगा कि ऐसे होते हैं। लेकिन जो ज़र्फ़ वाले लोग होते हैं वो ये नहीं देखते। असल में देखना इंसान को पड़ता है कि यार ये इंसान कैसा है, ज़ुबान से कैसा है, दिल से कैसा है। जिसकी ज़ुबान तो थोड़ी सी बहुत जी सख्त है, लेकिन दिल का यार उसका कोई मसला नहीं होता। उसकी ज़ुबान ही देखी जाती है, उसका एटीट्यूड ही देखा जाता है कि यार इस बंदे का तरीका बैठने का, उठने का, बोलने का, सबके साथ मिलजुल के रहता है या दूर रहता है, सबको एक नीचे रखने की कोशिश करता है या अपने बराबर पे लेके आता है। तो इन लोगों का शुरू से ही यही इनकी आते हैं, क्योंकि छोटे दिमाग है ना, छोटे जहन है। तो ये नहीं कि अक्सर गांव के लोग बहुत अक्लमंद होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा मसला नहीं होता। ये गांव के, शहर और गांव की बात नहीं, इंसान की बात होती है। देखिए, बात ये कि इंसान भद्दे नहीं होते, लफ्ज़ भद्दे होते हैं जो उनके मुंह से निकलते हैं, और लहजे जो होते हैं वो बांझ होते हैं। तब आपका दिल उठता है उन रिश्तों से, क्योंकि उसमें खुलूस की कमी होती है, उसमें प्यार की कमी होती है, उसमें इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। और बात यह है कि मैं तो पहले ही सोच रही थी कि यार इसके ऊपर
کتنا بھی کر لو, کوئی بھی بات کر لو, انہوں نے سدھرنا نہیں ہے. اور سدھارنا تو خیر ہم نہیں چاہتے. جو ایک امیج کریٹ کرتے ہیں مسلمانوں کا, اسلام کا, ایک کارڈ کھیلنے کی جو عادت ہے ان کو, تو اس کے اوپر ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ اب آپ نے خود ہی دیکھا اس نے کس حساب کے اس کے کپڑے ہیں جو نیو ہیں, ان ٹچ ہیں. مطلب کسی بھی چیز کو ضائع کرنا, کسی بھی چیز کو اس طرح سے, جیسے اب اس کے شوز ہیں جو ان ٹچ ہے, جو کیٹ واک آپ نے دیکھی ہوگی, مطلب ایسی کیٹ واک تو میں نے بھی اپنی زندگی میں پہلی بار ہی دیکھی ہے. لیکن یہ کہ وہ برانڈیڈ کپڑے زمین پہ پڑے ہیں, یہ ہے قدر. کیا ان لوگوں کے اندر مطلب کتنی قدر. کہتے ہیں ہم دے دیتے ہیں, ہم غریبوں کو دے دیتے ہیں. اگر یہ غریبوں کو دیتے ہوتے تو اس طرح ڈھیر لگے ہوتے. اور ہاں آپ کو مبارک ہو, ڈیلٹا جو ہے نا وہ لگنے لگا کرائے پہ, کیونکہ وہاں پہ کانڈ اتنے ہونے شروع ہو گئے تھے, تو اس نے اس کا حل سوچ لیا. اس نے کہا اس کو دو کرائے پہ تاکہ کانڈ تو بند ہو, تاکہ میرا جو شنی ہے وہ ادھر ہی رہے میرے پاس. نہیں, یہ ایک ایشو بھی اٹھانے کی بات ہو سکتی ہے. یہ 100% تو نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا سوچا ہو, یا ہو سکتا. میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ایسا نہیں ہے, لیکن میرے ذہن میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کا ذہن ہٹانے کے لیے ڈیلٹا سے, کہ اب تو ڈیلٹا میں ہم نے وہ کرائے پہ دے دی ہے, اور ایک اب تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ کرائے پہ نہ دیں اور لوگوں کو یعنی کہ یہی شو کریں, تاکہ لوگوں نے اتنا کھینچا اس بات کو کہ اس بندے نے جا کے وہاں کیا کیا حرکتیں کی ہیں, تو اس کو دبانے کے لیے انہوں نے کہا اس ایشو کو ہی ختم کرو, کہ ہم نے تو اسے رینٹ پہ دے دیا ہے. یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی, اور وہ یہ کہ انہوں نے مالش والی رکھ لی ہے بچے کی. ٹھیک ہے, ڈیلٹا کانڈ چھوڑ دیتے ہیں, اب اس پہ کیا بات کریں. انہوں نے مالش والی رکھ لی ہے اور کہتی ہے مجھ سے بچے کا رونا نہیں دیکھا جاتا. ایک ماں جو ہوتی ہے نا, اس کو بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے. انہیں بچہ کیوں چاہیے تھا, مجھے یہ بتا دو, اسے بچہ کیوں چاہیے تھا کہ یہ لوگ آ کے اس کی مالش کریں, لوگ آ کے اس کو نہلائیں, نیلز کٹ کریں. کہہ رہی تھی اس کے نیلز کٹ کرنے سے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. مجھے ایک بات بتائیں, آپ میں سے بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو باہر رہتی ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہتی ہیں, یو کے میں رہتی ہیں, کینیڈا میں رہتی ہیں, آسٹریلیا میں. کیا آپ لوگ بھی باہر سے میڈز بلاتے تھے؟ حالانکہ جو باہر لیڈیز ہیں انہوں نے اپنا پریگننسی پیریڈ بھی اکیلے جھیلا ہوتا ہے, اپنا آپریشن یا اپنی ڈیلیوری بھی اکیلے دیکھی ہوتی ہے, اپنا بچہ بھی خود سنبھالا ہوتا ہے, نیلز بھی کٹ کیے ہوتے ہیں, گھر کے کام بھی کیے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات وہ لوگ جابس بھی کر رہی ہوتی ہیں, اور یہ سارے کام کرنے پڑتے. ایک ماں ہوتی ہی ایسی ہے. یہ وہ ڈیوٹی ہے جو کہ 12 مہینے ہوتی ہے, اس میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی, اور اس میں سیلری بھی نہیں ہوتی. لیکن بہت سارے لوگ یہ جاب کرتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات نہیں سمجھ میں آ رہی, جو اتنا تم نے آسمان سر پہ اٹھا ہوا تھا, سیٹ سائیکلنگ, IVF, پیر صاحب, دعائیں, تو یہ کرنے کے لیے کہ مالش بھی کوئی اور آ کے کرے گا. تم نے کرنا کیا ہے, تم صرف فیڈ کراتی ہو, وہ بھی تمہاری مجبوری ہے کہ وہ فیڈ کا ایک شور جو بھابھی نے بھی اس طرح سے بہت کیا تھا نا کہ میں فیڈ کراتی ہوں. تو اس طرح کی باتوں کا ذکر یہ لوگ بہت کرتے ہیں, حالانکہ یہ نیچرل ہے. ہزاروں عورتیں ایک ٹائم میں یہی کر رہی ہوتی ہیں, اور انہیں کرنا پڑتا ہے, بیکاز اف یو آر اے مدر دین یو آر اے مدر. ایک ماں جو ہے نا وہ سب کے لیے ماں جیسا ہی وہ اس کی فیلنگز ہوتی ہے. اور اگر سارا کچھ آپ کے نوکروں نے اور آپ کے خالاؤں نے اور آپ کی کزنز نے کرنا ہے, تو مجھے بتاؤ آپ کو بیبی کیوں کی اتنی ڈیسپریشن کیا تھی؟ وہ اس لیے تھا کہ لوگ کہتے ہیں, دیکھیں اکثر ہمارے ملکوں میں نا, تو 1 سال کے بعد بچہ کیوں نہیں ہوا, وجہ کیا ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ہاں جی, کیا پرابلم چل رہی ہے, آپ بیمار تو نہیں ہیں, یہ بیمار تو نہیں ہے, ایسا ہے, چیک اپ کرو. تو اصل میں کچھ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہم لوگ ٹھیک ہیں, ہمیں مسئلہ نہیں ہے, تو اس لیے بھی بچہ پیدا کیا جاتا ہے, ایگو کے لیے. ہاں, لوگوں کو دکھانا ہے نا کہ ہم ٹھیک ہیں, ہمارا بچہ ہے. بار بار لوگ پوچھتے ہیں نا, ساس پوچھتی ہے, سسر پوچھتا ہے وجہ کیا ہے, یا فیملی والے دور کے پوچھتے ہیں کہ 1 سال بعد چاہے وہ مر رہے ہوں, کچھ میں ان کی بات نہیں کر رہا, عام زندگی کی بات. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کس لیے انہوں نے, تو ابھی دیکھیں نا جیسے
چہرہ چھپا رہے ہیں یا سارا یار کہ اس کو دیکھا نا کون سا وہ چاند کا آسمان سے اترا ہے یار. سب بچے سارے پیارے ہوتے ہیں چاہے وہ کسی کے بھی ہیں. اور دیکھنے میں بھی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. تو اصل چیز یہ بہت زیادہ ہوتی ہے. حالانکہ یہ اس سے عام جو ہوتی ہے, خیر میاں کی تو خیر ہوتی ہے, اگر وہ تھوڑا سا بیمار بھی ہو تو سارا الزام ان عورتوں پہ ہی آتا ہے, یعنی کہ ان لڑکیوں کے اوپر آتا ہے. ان میں ہی چکر ہے. ساس بولے گی اسی میں پرابلم ہے, بس پتہ نہیں کہاں سے, بس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی کہ یہاں تک کہ اگر دیکھو ٹائمنگ ہوتی ہے, یعنی کہ قدرت کا ایک سسٹم ہے جس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا. میں کس کے گھر میں پیدا ہوں, کیا اس میں میرا کیا ایسا ہے؟ میں بادشاہ کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتا تھا, میں کوئی سعودیہ کا جو مین پرنس میں اس کے گھر, اس میں میرا نہیں ہے, انسانوں کا نہیں ہوتا. یہ قدرت کا قانون ہے کہ کس کو کہاں جا کے اور کس کو کیسے استعمال کرنا ہے, کس کے لیے کیا اچھائی کرنی یا برائی کرنی, یہ اسی پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو جس میں میرا قصور نہیں ہے تو اس میں آپ اسی چیز کو پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اور عورت کے اوپر اتنا کیا بولتے ہیں کہ پریشر ہوتا ہے کہ وہ سوچتی ہے میں کیا کروں. ماں بھی پوچھتی ہے اسی لڑکی کی ماں کیا وجہ ہے. تو یہ چیزیں ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ابھی یار اسٹیبلش نہیں ہے, اسٹیبلش ہونے کے بعد اولاد پیدا کر لیں گے, اور یہ ہوتا بھی ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. حالات انسان کے برے ہوں, کھانے کو کچھ نہ ہو تو ہم کہیں نہیں جی اولاد چاہیے ہر حال میں, ہمیں تو اولاد چاہیے. خدا دیتا ہے, بالکل خدا دیتا ہے, لیکن خدا بھی وسیلوں سے دیتا ہے جو بھی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اکثر پائی جاتی ہیں. کم سے کم ان جتنی مائیں سن رہی ہیں, جتنی وہ ہے, کم سے کم اپنے بچوں کو پریشرائز نہ کریں اس معاملے میں کہ نہیں یار ٹھیک ہے, اگر وہ ابھی وہ نہیں کرنا چاہتے انہیں کو ٹھیک ہے بیٹا مسئلہ نہیں, آپ اپنے ہر وقت کے ساتھ انسان کو بدلنا بھی چاہیے. تو میرے ذہن میں یہی ہے. ان لوگوں نے تو آپ کو پتہ ہے کیوں زیادہ کیا. ایک تو سب کو مطمئن, اور ایک یہ ہے گٹکے کی سب سے بڑی خواہش ہی یہ تھی کہ میرا بچہ ہو. اور ہمیں تو یعنی کہ اور بھی لوگ ایسے کئی لوگوں نے باتیں بھی کی تھی, اور اس میں کہ کیونکہ اصل اس کا ٹارگٹ گٹکے کا یہی ہے کہ سارا کچھ میرے بچے کا نام ہوگا, تاکہ مقصد یہ ہے کہ پکا کیا ہے اس نے. عورت کو پکا کرنا ہونا تو اکثر وہ بڑی بوڑھی اس وقت جی وہ یہی کہا کرتی تھی کہ اگر خود یہ یعنی کہ بیوی خوبصورت ہے, ویل سیٹلڈ لوگ ہیں, تو اگر اس کو آپ نے ہاتھ میں کرنا ہے تو اس کو یعنی کہ اس کو اگر آپ نے قید کرنا ہے بقول ان لوگوں کے, تو آپ یہ ہے کہ آپ اس جلدی سے جلدی بچے کو پیدا کر لو تاکہ وہ کہیں اور سوچ ہی نہ سکے. صرف وہ اسی چیز میں ہی اپنا ٹائم گزارے کہ میرا بچہ ہو گیا اب تو میں کیا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میرے لیے. تو یہ اکثر باتیں میں نے سنی ہوئی ہیں لوگوں سے, تو وہی آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جتنی مائیں خاص طور پہ وہ اس چیز پہ نہ آئیں. جو بچے چاہتے ہیں, بیٹی چاہتی ہے یا بیٹا چاہتا ہے یا کوئی بھی ہے, آپ کا بھائی چاہتا ہے, تو اس کو فل آزاد چھوڑیں گے. آپ کا جو دل کرتا وہ کریں, لوگوں کی باتوں پہ یہ کان دھرنا چھوڑ دیں, ورنہ وہ تو آپ کو جینے نہیں دیں گے. ان لوگوں نے صرف اسی لیے کیا تاکہ ساری جائیداد اس کے ہاتھ میں ہے. بچے کے تو نام ہوگا. دیکھیں اپنی اولاد سے بڑھ کر کوئی نہیں انسان کو لگتا نا, سب سے پہلے اپنی اولاد ہوتی ہے, یعنی کہ چاہے باپ ہو یا ماں ہو, تو ان کو یہی لگتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے ہمارے بچے کو خراش تک نہ آئے. تو یہ چیزیں اکثر ہوتی ہیں. تو لہٰذا ان لوگوں کا مقصد ہے پیسہ. کیا وہ چھن 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 لکشمی آنی چاہیے, چھن 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 چھن. میرے کو ہوسٹ آج بہت ہی دکھی اور بہت ہی علیل قسم کی سچویشن سے گزر رہے ہیں. ان کی انرجی بہت زیادہ لو ہوئی ہے, تو ان کی جگہ پہ لگتا ہے کہ مجھے اپنی انرجی بڑھانی پڑے گی. کیونکہ دیکھو سیدھی سی بات ہے, جس کے گھر جو بیٹا ہوا ہے وہ صبا کا بھی ہے, وہ اس کا بھی ہے, گٹکے کا بھی ہے. تو جائیداد تو آف کورس جائے گی ہوگی, لیکن گٹکے کو یہ ہے کہ اب یہ میرے بیٹے کی ماں بن چکی ہے, تو اب اس کے ادھر ادھر ہونے کے کوئی چانس نہیں ہے. کیونکہ پھر مجھے ریفرنس دینا پڑے گا نیہا کے ولاگ کا, کہ اس نے کہا تھا, گٹکے نے اپنی ماں سے کہا تھا اور اس کی ماں نے کسی کو بتایا تھا کہ ایک دفعہ
مجھے سب کچھ اپنے ہاتھ میں کر لینے دو پھر میں دکھاؤں گا. تو وہ دکھانا شروع ہو گیا. آپ لوگوں نے اس کے ایٹیٹیوڈ میں چینج تو دیکھ لیا ہے. یہ گٹکا وہ گٹکا ہی نہیں جب آیا تھا. میں ایک اسکرین شاٹ لگاؤں گی یہاں پہ, اس کی شکل دیکھنا, اب تب دیکھنا جب یہ نیا نیا آیا تھا اور اب دیکھنا. اور اب ڈبہ سے بھی زیادہ اس کو پڑی ہوتی ہے کہ میں ولاگنگ کر لوں, میں شوٹنگ کر لوں, میں ہر سین میں آ جاؤں, میں اپنے کزنس کی بےزتی کر کے دکھاؤں. بات تو وہی ہے کہ جو غریب کزنز ہیں ان کی بےزتی تم کرو گے سامنے, لیکن یہی اگر یہاں پہ کوئی صاحب حیثیت یعنی کہ کوئی رچ بندہ ہو, جیسے شعیب کی بےزتی کر کے دکھائے نا, بھائی ہو, جناب ہو, ان کی تو وہ نہیں کرے گا نا, کر کے دکھائے ایک دفعہ. اس سے بات ہی کر کے دکھا دے. مطلب اتنے گٹس نہیں ہے اس بندے میں, کیونکہ یہ اپنے سے نیچے والوں کو. اور دوسرا وہی بات ہے کہ جیسے اس نے کہا ہے کہ جس بندے نے اپنی بےزتی ہوتی دیکھی ہے وہ آگے بےزتی ہی دے گا. جس بندے کے ساتھ جو ہوتا وہ آگے وہی دے گا. اس کے ساتھ پہلے یہی ہوتا رہا ہے, وہی دے رہا ہے, اس کے لیے نارمل ہے. آپ نے دیکھا نہیں اس کے فادر کس طرح بات کرتے ہیں. تو جیسے آپ کے گھر کا ماحول ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی ویسے ہی ہوتی ہے. اور وہ تھوڑے میں زیادہ پڑ گیا نا, اوقات سے زیادہ مل گیا, تو اس کو لگ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں کون سی ہواؤں میں ہوں. یعنی کہ چڑیا بتا رہی ہے وہ کہ یہ چڑیا اتنا اونچا کیوں بول رہی ہے. اب ولاگنگ کا اگر تمہارے پاس کانٹینٹ نہیں ہے تو تم چڑیا گلہری کو تو کم از کم سکون سے جینے دو. تم نے انسانوں کی جو زندگی برباد کی ہوئی ہے وہی کافی ہے. چرند پرند ان چیزوں کو چھوڑ دے میری بہن تو خیر نہیں ایسی چنڈالی بہن نہیں چاہیے. تو ان کو چھوڑ دو. تم نے جو حالات خراب کیے ہوئے نا, وہ چھوٹی لہر ہے, اس کو لگایا ہوا ہے سارے کاموں پہ. وہ کیک لائے, وہ چائے لائے, وہ ناشتہ لائے, وہی لڈو بنوائے, وہی رس گلے بنوائے. اگر نجا جی سونے کو لیٹ گئی ہیں تو ٹانگیں بھی وہی دبائے. ان کی بیٹی بیٹھ کے صوفے پہ نیٹ فلکس دیکھ رہی ہے یا PS5 سے کھیل رہی ہے اور یہ ٹانگیں دبا رہی ہے. مطلب شرم تھوڑی, واقعی شرم ہے ہی نہیں تم لوگوں میں. بے شرم, بے غیرت اور احسان فراموش اور گھٹیا لوگ ہو آپ. جو جس کا کوئی نہیں ہے اس کے سر پہ چڑھ کے ناچتے ہو آپ لوگ. کیا بات ہے آپ لوگوں کی. سلو کلیپ فار یو. اکثر کچھ لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ پتہ نہیں پاکستان سے ہیں یا بھائی جان, ہم جو بولنے والے ہیں یا کرنے والے ہیں, ہم لوگ شروع سے ہی یہیں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک چیز یہ ہوگی. دوسری یہ ہے کہ جیلسی کا تو کوئی حل نہیں ہوتا. نہیں کوئی ہے تو مجھے ضرور نا ہمیں آپ نا لکھ کر بتائیے گا, کامنٹس کیجیے ہاں جی کامنٹس کیجیے گا. اور کچھ لوگ بہت جل رہے ہیں اسی وجہ سے کہ یار یہ کیا ہو گیا, یہ کہاں سے آئے. او بھائی ہم لوگ آئے ہیں تو ہم یہ نہیں کر رہے کہ ہم لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا کسی کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں نا. ہم تو صرف ایک انجوائے کے لیے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم اتنے عرصے یہاں پہ رہ رہے ہیں, جاپان میں رہ رہے ہیں, تو ہمارا اپنا میرا بھی بزنس ہے, ان کا بھی بزنس ہے, سارا ہمارا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو دو چھوٹے لوگ, چھوٹے کیا انسان اچھے ہی ہوتے ہیں, حرکتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں پیسے کے لیے کر رہے ہیں. او نہیں یار, ایسا مسئلہ نہیں ہے کچھ بھی. ہم پیسے کے لیے نہیں کر رہے. شاید آپ اصل میں ہم لوگ یہاں پہ کھل کے بتا بھی نہیں سکتے نا. دیکھیے جس طرح ہم آپ لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ جو دل چاہتا ہے وہ کرو, وہ پہلے کرو جس میں آپ کو مزہ آتا ہے, اسی طرح ہم اپنے ساتھ بھی کرتے ہیں. ہم وہ پہلے کرتے ہیں جس میں ہمیں مزہ آتا ہے. سارا دن اپنے بزنس کے بعد یہاں پہ آ کے یہ ایک جولی سا, ایک مزیدار سا ہم نے پوڈ کاسٹ بنانا ہوتا ہے. اس کے بعد جو کامنٹس آتے ہیں ان کو انجوائے کرتے ہیں. دیپیکا چھلا جی کیا بات ہے آپ کی, آپ ہمیشہ میسج کرتی ہے مسٹر ایکس کے لیے. مسٹر ایکس آج آپ ڈائریکٹ جواب دیں. جی مجھے انہوں نے بتایا, مجھے بہت خوشی ہوتی جب آپ بات کرتی ہیں. کیسی ہیں آپ؟ تو کبھی انشاءاللہ لائیو میں بھی آؤں گا, تو پھر آپس میں سارے مل کے بات کریں گے. سارے دوست ہیں ہم لوگ, تو زیادہ اچھا لگے گا وہاں پہ. تو آپ کو بہت شکریہ. ان کو آپ کی آواز بہت پسند ہے, تو اپنی آواز میں کچھ کہیے. کیا کہوں میں؟ کچھ بھی کہیے. جی خصوصاً آپ کے لیے میں تھوڑا سا گا کے سناتا ہوں. تو سفر میرا ہے, تو ہی میری منزل, تیرے بنا گزارا
اے دل ہے مشکل تو سفر میرا ہے، تو ہی میری منزل ہے، تیرے بنا گزارا. اے دل ہے مشکل مجھے آزماتے ہے تیرے کمی، میری ہر کمی کو ہے تو لازمی، جنون ہے میرا بنوں میں تیرے قابل، تیرے بنا گزارا. اے دل ہے مشکل تو سفر میرا ہے، تو ہی میری منزل ہے، تیرے بنا گزارا. اے دل ہے مشکل. چلو جی، آج کیا بات ہے دیپیکا چھلا جی، آج آپ خوش ہو جائیے. آپ کے لیے اتنا گانا انہوں نے گا دیا ہے، اتنی لائنوں کے ساتھ آج تک گانا نے ہمیں نہیں سنایا. تو ایک اور مینشن میں کرنا چاہوں گی، وہ ہے حارث خان. حارث خان میرے پوڈ کاسٹ کے نیچے تو نہیں، لیکن کوئی اور ہے جو بس فضول کے لوگ ہیں، ان کے نیچے جا کے ہمارے بہت سپورٹ کیا انہوں نے ہمارے چینل کو. اور اگر وہ سن رہے ہیں تو میں ایک تو تھینک یو ویری مچ حارث، تھینک یو سو مچ. اینڈ نیکسٹ تھنگ، آپ اس دنیا میں آپ کو اچھا بولنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برا بولنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو آپ ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کے اندر نیگیٹو بہت زیادہ ہے یا بہت زیادہ برا سمجھتے ہیں ہمیں، جسٹ بیکاز کہ ہمارا کنیکشن کہیں نہ کہیں اس کنٹری سے بن رہا ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتے. آپ ان کا مائنڈ سیٹ نہیں چینج کر سکتے. تو ڈونٹ اسپوائل یور مینٹل ہیلتھ. بی بلیسڈ. If you're lonely, you're isolated, you can have good friends here. You can join the live, you can come and you can talk. So the thing is that we are again very very much thankful to you. آپ نے اتنا سپورٹ کیا، اور وہ بھی ہمیں پتہ لگے بغیر. اگر ہم لوگ کو میری نظر سے وہ میسیجز نہ گزرتے تو مجھے کبھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے پیچھے سے اتنا زیادہ سپورٹ کیا. تھینک یو ویری مچ. جی آپ کا بہت شکریہ، اور اس کے بعد ان لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. حارث کا تو ہم نے نام لیا، وہ ان لوگوں کا بھی جو بے نام ہیرو ہیں، جو ہمارے لیے اکثر بحث کرتے ہیں، ہم ان کا بھی بہت شکریہ. کیونکہ ہمیں ان چیزوں سے نہیں ہے، ہم ان چیزوں کو یہ جو ہے کہ یہ وہاں کا یہ وہاں کا، ہم صرف انسان کو دیکھتے ہیں. تو لہٰذا آپ سب کا بہت شکریہ. وہ جو ہمارے لیے لوگوں سے لڑ بھی پڑتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، تو ان سب کا بہت شکریہ. ہمیں کسی سے دیکھیں، کوئی کسی مذہب سے یا کسی فقہ سے ہمیں کوئی تعلق نہیں اسی سے. ہم صرف انسانیت کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، جو چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہیں ہم وہی آگے بیان کرتے ہیں کہ نہیں یار، کسی کے ساتھ بھی نہیں، ہمیں سب اچھے لگتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو. تو اس میں کوئی بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، تو کوئی بھی ہے، ہمیں اس سے نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے جو ایسے ہیں ہمارے دوست، ہمیں پسند کرتے ہیں، تو اکثر وہ ہمیں سنتے ہیں. ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ، خاص طور پہ کہ وہ اپنا ٹائم نکال کے ہمیں سنتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہی سب سے بڑی بات ہے کہ لوگ ہمیں سن رہے ہیں، اور ہم سے بہت لوگوں کے میسیج آتے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ہر ایک کا جواب دیں، کیونکہ ہمارے لیے سب احترام کے قابل ہے. تو ہم ان کو رسپیکٹ بھی دیتے ہیں. ہم اوپر سے نہیں کرتے، ہم دل سے کرتے ہیں. جوتی جی ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ. ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ. کبھی کبھی میری پنجابی تھوڑی سی پٹری سے اتر جاتی ہے، سوری فار دیٹ، بٹ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ اینڈ لو یو آل. جی بڑا شکریہ ਤੁਹਾਡਾ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ.
خوش رہن, آباد رہن, سدا آباد رہن, ساری یہی صرف دعا ہے. ہاں کسی نے کوئی مسئلہ ہے, کوئی گل ہے, وہ سانوں باقاعدہ میسج کر سکتا, سارے کو پہنچ سکتا ہے, اور اسی اوندا بہت اچھی طرح جواب دیاں گے, ایسی کوئی گل نہیں گی. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی جو بھی انسان ہے وہ آئے ہم سے بات کرے, تاکہ ہم کسی کے لیے بھی ایسا نہیں سوچتے جو غلط ہے ہم اسے غلط کہیں گے, جو ٹھیک ہے ہم اسے ٹھیک کہیں گے. یہ ابھی اتنے آپ لوگوں کو لارے لگا رہے ہیں, تو آپ تو چھوڑنے کی باتیں کر رہے تھے, ان کی ہوئے ہے, بدل گئے ہو. گزرے ہوئے لمحوں کی کسک ساتھ تو ہوگی, خوابوں میں ہی ہو چاہے ملاقات تو ہوگی. تو میرا خیال ہے کافی ہو گیا آج کا. تو اگر کچھ اور بات آپ کرنا چاہتی ہیں تو دیکھ لیجئے, میرا خیال ہے ٹائم کافی ہو گیا ہے. جی بالکل, ہم دوبارہ آئیں گے نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اور آج تو ہم لوگوں نے بس ویسے ہی آپ سے کچھ دل کی باتیں کرنی تھی, کچھ ویسے باتیں کرنی تھی, تو ایسی باتیں کرتی ہیں آپ سے ہم نے. تو جلدی آئیں گے دوبارہ. میں نے ایک اور سبسکرائبر کا ذکر کرنا تھا, تمنا شرما جی. تمنا جی, آپ غصہ بھی کرتی ہیں, آپ ناراض بھی ہوتی ہیں, اور پھر آپ مان بھی جاتی ہیں, اور آپ پھر تعریف بھی کرتی ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے کہا تھا آپ نہیں سنوں گی, لیکن پھر بھی آپ نے سن لیا. آپ کی مہربانی بہت بہت. اور دیکھو, ہر وقت ہر بندے کا مائنڈ ایک جیسا نہیں سوچتا ہے, انسان چینجز کے ساتھ چلتا ہے. میں ایموشنل بہت ہوں, سوری, میں نا بہت جلدی کسی کا دکھ دیکھ کے میں نا میلٹ ہو جاتی ہوں. تو یہ میری کمزوری بھی ہے, اور کہیں نہ کہیں یہ میری پاور بھی ہے. تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو فیل کرتا ہے وہ بول دیتا ہے. آپ آ کے کامنٹ کیجئے اور سدھاریے اگر کچھ غلط ہے تو. ہاں بالکل ایسا ہی, اس میں نہیں ہے کوئی بھی ہے. تو اگر کسی کو کوئی ایسی بات بری لگتی, دیکھیں ہم وہی سوچتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, جو ہم دیکھ کے اسی کے اوپر بات کرتے ہیں. کبھی ہم سختی بول جاتے ہیں, کبھی نرم بولتے ہیں, کبھی ہم شاعری پہ آ جاتے ہیں, کبھی ہم گانوں پہ آ جاتے ہیں, کسی بھی چیز پہ خاص طور پہ. جی بولیے آپ. ایک بات اور میں نے کرنی تھی کہ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ ایک مرد کے ساتھ پوڈ کاسٹ بناتی ہیں. جب آپ نیوز دیکھتے ہو تو اس میں مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں. جب آپ کوئی پروگرام دیکھتے ہو اس میں مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں. ڈرامہ دیکھتے ہو, ڈرامے میں آپ کو مرد اور عورت نظر آتے ہیں, ولاگنگ میں آپ کو مرد اور عورت نظر آتے ہیں. پوڈ کاسٹ میں اگر ایک مرد ایک عورت بات کرے, ان میں ضرور کوئی رشتہ ہی ہوگا, کچھ غلط ہی ہوگا, تو وہ ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے. ہمارے ساتھ سوزی بھی ہوتی ہے, مسلسل اس کی کھانسی کی آواز آپ کو آ رہی ہوگی, وہ اس کی طبیعت خراب ہے آج. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہر جگہ گندگی انسان کے دماغ میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. بعضوں کا جب آپ باہر کی کنٹریز میں ہوتے ہیں تو یہ چیز معنی نہیں رکھتی. یہاں پہ تو صرف ایک ہم زبان مل جائے, چاہے وہ انڈین ہے, چاہے وہ سکھ صاحب حضرات ہیں, کوئی بھی ہے, وہ ہمارے دوست ہیں. ہم یہاں پہ دوست ہیں جب ہمیں اپنی زبان کا کوئی انسان مل جائے. نہیں ایسا یہی بات ہے کہ ان چیزوں سے تھوڑا سا اوپر رکھ کے سوچے نا. وہ کیا بات ہے, وہ ہمارے یہی زیادہ تر قتل کیوں ہوتے ہیں, حالات کیوں خراب ہوتے ہیں کہ یار وہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, او بھائی وہ کوئی ضروری بات کہ بھائی مجھے یہ ذرا چیز لے دو, پتہ نہیں کیوں اس کے ساتھ کوئی ریلیشن. اور یار ان چیزوں سے نکلو, دنیا بہت آگے پہنچ گئی ہے یار, ٹھیک ہے, چاہے وہ کہیں پہ بھی ہے, تو کم سے کم کبھی کبھی آنکھوں کو دیکھ کے بھی یقین مت کرو جب تک آپ خود پوچھو گے نہیں تو. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کسی کو کسی سے کام ہو, کسی سے کوئی ایسی بات ہو, کوئی بات کرنا چاہتے ہو, کہ کسی بھائی نے کہا ہو کوئی آئے گا تو اس کو یہ چیز میری بہنا دے دینا, تو وہ اس کو چیز پکڑے گی. تو ہم لوگ ہمیں صرف ایک ہی کام ہے کہ عورت مرد, او یار آگے نکلو یار ان چیزوں سے. اور بھی دنیا آگے ہے, اور بڑی خوبصورت دنیا ہے. تو یہ ہے کہ کسی کی باتوں پہ یقین مت کیا کرے جب تک آپ خود کنفرم نہ کریں. جو آپ کو آگے بتا رہا ہوں, میں نے دیکھا ایسا ہوا ہے, میں نے دیکھا یار وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی, یار یار پتہ نہیں وہ کلیگ ہیں, دوست ہیں, وہ بہن بھائی بنے ہوئے ہیں, یا بہن بھائی ہیں, آپ کو کیا پتا. آپ دور سے دیکھ کے اندازے لگا رہے ہوتے ہیں. تو کم سے کم یہ جاہلانہ سوچ تھوڑی سی ہٹا دیں. کارپوریٹ ورلڈ میں آپ ہر وقت کولیگس کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ کا سارے دن کا کام ہوتا ہے. میرا شو روم ہے, کلائنٹس آتے ہیں, مرد بھی آتے ہیں, عورتیں بھی آتی ہیں, بوڑھے بھی آتے ہیں, جوان بھی آتے ہیں. تو میں یہی سوچتی رہوں کہ یہ مرد ہے تو میں سے بات نہیں کروں گی, دنیا کے کام رک جائیں گے ایسے. تو اس وجہ سے یہ چیزیں پلیز نہیں کاؤنٹ کرتی. اور کچھ ایسا ہو تو ہم آپ کو بتا بھی دیں تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. تو اس وجہ سے پلیز اگر کچھ ہوگا تو ہم آپ کو بتائیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو باقی باتیں پھر کریں گے.
جی پھر کریں گے، اپنا خیال کیجیے گا. لہٰذا کسی کی کوئی آپ کو بات ایک بس لاسٹ میسج دوں گا، جو آپ کو کہہ رہا ہے نا کہ آپ کے بارے میں وہ شخص برا کہہ رہا ہے، تو آپ کو کوئی یار آپ کا اس سے کیا کام ہے؟ اگر تم اتنے ہی اچھے ہوتے تو مجھے آگے کیوں بتا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، اس کو اگر وہ آپ سے پیار کرنے والا اسے کہتا بھی تم نے ان کے بارے بات کیوں کی ہے؟ جو آپ کے کان میں آگے بتا رہا ہے نا، آپ کو پتہ چلا میں تو ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا یا بیٹھی ہوئی تھی، وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، تو بھائی پھر تم میرے دوست کیسے ہو؟ تم نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اگر تم مجھے آگے بتا رہے ہو، اصل میں تم مجھے جلانے کی کوشش کر رہے ہو، اس کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہو. ریلیشن خراب کرنے کی کوشش تو کر رہے یہ اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ ریلیشن توڑنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. یار وہ تو آپ کو اچھا جانتے ہی نہیں ہے. اور میرے ساتھ بہت دفعہ یہ ہوا ہے، جب میں نے کنفرم کیا کہ یار وہ تو ایسا ہے، وہ آپ سے جلتا ہے یا کرتا ہے، جب میں نے کنفرم کیا وہ کہتا بھائی مجھے پتہ ہی نہیں ہے، یار میں تو آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. تو ہم لوگ وہاں پہ بھی جولی ہیں، تو ایسے ہی ہے. میرے دوست بھی جو بھی ہے میں کم ملتا ہوں لیکن اچھے طریقے سے ملتا ہوں. تو یہ چیزیں نا کم سے کم آپ سب جو بھی آپ کو آ کے بولتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، وہ آپ کے بھائی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، تو پہلے کنفرم کریں کہ بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے، اس سے پوچھیں. تو جو آپ کو بتا رہا ہے نا وہ آپ کی باتیں ان کی باتیں آپ تک پہنچا کے، اور آپ کی باتیں آپ آگے سے جو بھی اس کا ریئیکٹ کریں گی یا کریں گے تو وہ جا کے اسے بتائے گا وہ تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. لہٰذا ان باتوں سے آج سے اپنے آپ میں ایک وعدہ کر لیں بھی جو بھی آپ کو بات بتا رہا ہے وہ آپ کو اصل میں جلانے کے لیے کر رہا ہے، آپ کو غصہ کرنے کے لیے. اگر وہ آپ کا دوست ہوتا نا تو اس کو جواب دیتا. میرے ساتھ ایسا ایک دفعہ ہوا بھی تھا. تو ایک بندہ تھا، اس نے میرے سامنے اس کے بارے میں کہا تم ہوتے کون ہو اس کے بارے میں بات کرنے والے؟ نہیں میرا یہ وہ آپ کے میں نے کہا ٹھہرو ایک سیکنڈ میں ذرا کال ملاتا ہوں اس سے نا، آپ کی اس کے سامنے بات کرتے ہیں ابھی میں فون. نہیں یار یہ میں نے اندر بات نہیں. میں نے کہا یار اپنی بات مجھے مت بتاؤ، میں آپ کی بات نہیں سننا چاہتا. تو دوسرے بندے کو ٹینشن دینے کا بہترین حل یہی ہوتا ہے. اور یہ جو جلانے والے یہ ہے نا ٹنڈ پوجی، اب ہم بولتے ہیں انہیں نا ٹنڈ پوجی، یہ بولتے ہیں کہ جو ادھر کی کہ یہ اس کا روم کیوں ایسے جا رہا ہے، یہ کیوں کٹھے بیٹھتے ہیں، یہ وہاں پہ جی اس کا وہ اوپر جا رہی ہے اس کو کھینچو وہ اوپر جا رہے ہیں. تو کم سے کم اپنا نا کوئی انسان کا معیار ہوتا ہے، اور اتنا نہ بندہ گرے کہ بالکل ہی اپنے آپ سے بھی اپنی نگاہوں میں بھی بندہ گر جائے. تو ٹیک کیئر. اللہ حافظ. کسی پہ ٹرسٹ مت کیجیے گا. جو بھی ہو جو آپ کو یہ بات کہتا ہے فوراً اس کی بجائے اس کو ٹوک کے اور اس بندے کو ڈائریکٹ فون کریں یا اس سے بات کریں کیا ایسی بات ہوئی تھی، تو اسی وقت آپ کو کھل کے سامنے آ جائے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. اپنا خیال کیجیے گا، اپنے فیملی کا اور اپنے دوستوں کا. تو اللہ حافظ میری طرف سے. ٹیک کیئر. نیکسٹ ٹائم جلدی ملیں گے نیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ. بائے بائے.